बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नए मुकर्रर हो गए और उन्होंने टेक ओवर भी कर लिया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो हैं वो भी नए अपॉइंट हो गए, उन्होंने भी टेक ओवर कर लिया। अगर देखा जाए तो ये दोनों जो अशखास हैं इनके बारे में जो जनरल ओपिनियन है बड़ी अच्छी ओपिनियन है। एक तो दोनों मेरिट पे आए हैं। नंबर 1 पे थे जनरल आसम, वो चीफ आर्मी स्टाफ बन गए और प्लस वो हाफिज कुरान भी हैं। उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी बड़ा अच्छा बताया जाता है और एक दीनी माहौल से वो उभर के आए हैं और मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक रहा है और वालिद साहब भी उनके आप कह लें कि एजुकेशनिस्ट थे और उनकी भी एक अच्छी रेपुटेशन है। तो जनरल साहिर मिर्जा जो हैं और मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस एज प्रोफेशनल रही है वो बड़ी अच्छी पोस्टों पे वो पोस्ट रहे हैं आपके, जिसमें DGMO और कोर कमांडर रावलपिंडी जैसी जो पोस्टिंग है ये उनकी रही है। इसी तरह जनरल आसम DGISA भी रहे हैं, DGMI भी रहे हैं और कोर कमांडर भी रहे हैं गुजरांवाला में। तो फ्रेश फेस हैं और मैं समझता हूँ डायनेमिक पर्सनैलिटीज लगती हैं और उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मेरा ख्याल आगाज है कि हमारी जो दिफाई जो मामलात हैं उसके अंदर मजीद बेहतरी आएगी। तो जो अगली खबर है वो ये है कि जी इमरान खान साहब ने जैसे कि रावलपिंडी में खिताब करते हुए कहा था कि जी को सूबाई असम्बली से भी इस्तीफे दे देंगे। जो PTI की लीडरशिप है उसके साथ जो इनकी डिस्कशन हुई है उसके अंदर जो फैसला नजर आता है वो ये है कि जी असम्बलियों को डिसॉल्व भी कर दिया जाएगा, यानी KP के प्रोविंशियल असम्बली और पंजाब प्रोविंशियल असम्बली जो ये डिसॉल्व कर दी जाएंगी। अब लीगली इसके ऊपर बहुत सारी बातें होती है और भाई मैं लॉयर होने के, एडवोकेट होने के, कॉन्स्टिट्यूशनल वकील होने के मैं ये समझता हूं कि अपरेंटली अगर वो असम्बली को डिसॉल्व करना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर्स अपने अपने सूबे में तो कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर एम्पावर्ड, उनका अख्तियार है और उस अख्तियार को रोका नहीं जा सकता। अब ये बातें चल रही हैं जी कि बहुत सारे जो मेंबर्स हैं प्रोविंशियल असम्बली के वो परेशान हैं और वो नहीं चाहते कि असम्बलियां डिसॉल्व हों। तो ये उनकी डिस्कशन नहीं है ऑल मेंबर्स की, मैं समझता हूं, क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस जो है अपनी अपनी असम्बली के अंदर वो चीफ मिनिस्टर है। तो चीफ मिनिस्टर जो है अगर वो असम्बली डिसॉल्व करने की डायरेक्शन देता है और एडवाइस भेजता है गवर्नर को, तो गवर्नर जो है 48 आवर्स के अंदर वो उसको डिसॉल्व कर देता है असम्बली को। अगर नहीं करता तो ऑटोमेटिकली वो डिसॉल्व हो जाती है। तो इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता मेरे राय के मुताबिक, कानूनी राय के मुताबिक, जो आइन जितना मैंने पढ़ा है, क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई आप मेला फाइडे साबित कर सकते हैं क्योंकि ये बड़ा क्लियर अख्तियार जो है चीफ मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के अंदर दिया गया है। अगर कोई MPA वगैरह कोई ऐसे हों जो कि उनकी वो डिफेक्शन कर चुके हों और वो इसके खिलाफ भी कोर्टों वोटों में जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि जो आला अदालतें हैं इसके अंदर इंटरफियर करना पसंद करेंगी। तो इस लिहाज से ये है। लेकिन अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो इमरान खान साहब जो है वो हमेशा ही नारा नुरा मार देते हैं लेकिन उसके ऊपर अमल जो है उनका बड़ा डिले होता है और उससे ये होता है कि फिर जो दूसरी आप कह लें कि कुव्वतें हैं जो उनकी मुखालिफ कुव्वतें हैं उनको एक खासा टाइम दे देते हैं हमेशा ही तैयारी का। तो यही मुझे अब भी लग रहा है कि इस वक्त भी आप देखें कि जो इन्होंने ये ऐलान तो कर दिया, अब चाहिए तो ये था कि वो पहले डिसीजन हुआ होता और पहले जो है वो आप एडवाइस जो है चीफ मिनिस्टर्स की तैयार होती, इधर ये जलसा के अंदर ऐलान करते और साथ ही वो साइन करके उस एडवाइस को गवर्नर्स को भेज देते, रिस्पेक्टिव गवर्नर्स को, तब तक जो है असम्बलियां टूट जाती। लेकिन ऐलान कर दिया, साथ कहा जी डिस्कस भी करेंगे, तो मकसद ये कहने का है कि
ایک معاملہ کنٹروورشل سا بنا دیا ہے، ملک کے اندر سیاسی ہیجان پیدا کر دیا. یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ ہی رہا ہے. جب گولو میں بھی تھے وہاں پر بھی ایسے ہوتا تھا کہ یہ کوئی اگر اسٹیپ لینا ہے تو اس پہ بڑی ڈیلے کرتے تھے، بڑی تاخیر کر دیتے تھے. یا تو ڈیسیژن پاور میں پرابلم ہے، جو آپ کہہ لیں کہ ہیومن مائنڈ میں تو پرابلم کا ہم نے دیکھا 3.5 سال کے دور کے اندر کہ رائٹ پرسن ایٹ رائٹ جاب والا معاملہ ہمیشہ ہی پرابلم رہا ہے. اور مختلف جگہوں پہ جن کی یہ اپائنٹمنٹ کرتے رہے عمران خان صاحب، وہ اتنا پرفارم نہیں وہ لوگ کر سکے جتنا کہ وہاں پہ اگر کوئی ریلیونٹ صحیح بندہ ہوتا تو شاید پرفارم زیادہ بہتر کرتا. اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ جیسے پنجاب کے اندر عثمان بزدار جو ہے ان کو چلاتے رہے، تو ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی ان کی پرفارمنس کے اوپر کوشچن مارک ہوتے تھے. اور ہم بھی مختلف مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی اور اپنے جو پروگرامز ہیں ان کے اندر بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے اس زمانے میں. لیکن انہوں نے اتنا ڈیلے کیا پھر اینڈ پہ آ کے پھر پرویز الہی صاحب کے حوالے کر دیا. اب اگر چوری پرویز الہی کو اس وقت یہ دے دیتے، آج سے 3 سال پہلے یا 2 سال پہلے، جب یہ پوائنٹ آؤٹ ہو گیا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں شاید پرفارم نہیں کر پا رہے، تو ایسی صورت میں ایک جاندار جو وزیر اعلیٰ ہے، جس کا ایکسپیرینس بھی ہے، جو پہلے وزیر اعلیٰ رہے، نائب وزیر اعظم پاکستان بھی رہے وہ، اور سیاسی طور پہ بھی ایک بڑی مستحکم اور سمجھدار پارٹی آپ کہہ لیں کہ وہ فیملی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک اچھی پرفارمنس ہوتی پنجاب کے اندر. اور چونکہ پرویز الہی کا جو پہلا دور ہے، اگرچہ وہ جنرل مشرف کے زمانے کا تھا، لیکن اس کے اندر انہوں نے کافی 2-3 بڑے کام ایسے کیے تھے جس کے اندر انہوں نے ایمرجنسی سروس ہے اس کو اسٹیبلش کیا اور کامیابی سے اس کو کیا. پھر ہائی ویز کے اوپر جو رابریز بڑی ہوتی تھی تو ہائی وے کی پولیس جو ہے وہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی. پھر اسی طرح آپ کہہ لیں کہ یہ جو ٹریفک پولیس ہے اس کے اندر انہوں نے ایک پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس کو شامل کیا، اور سینئر لیول پہ یعنی ایٹ لیسٹ وارڈن لیول جو کہ سب انسپیکٹر کے برابر ہوتا ہے، جو کہ اپر سبارڈینیٹ ہوتا ہے، اس لیول پہ انہوں نے ٹریفک کے اندر وہ لوگ جو ہے اپوائنٹ کیے، جس کا کافی اچھا امیج بنا اور پرفارمنس بھی اچھی رہی. تو اس طریقے سے کوئی ایسا بندہ پرفارمنس جو ہوتا ہے اس کو اگر ٹائم پہ دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. بٹ اینی وے اب سچویشن یہ ہے کہ کیا عمران خان جو ہیں وہ واقعی سیریس ہیں کہ بھی وہ پروونشل اسمبلی ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے؟ تو مجھے اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو یہ اب دیکھیں نا، ابھی انہوں نے کل انہوں نے پنجاب کی جو صوبائی اسمبلی کے اندر جو ان کے ممبرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے، پھر سیٹرڈے کو انہوں نے KPK میں کرنی ہے، اور پھر جا کے پتہ نہیں کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے. تو اس دوران یہ یا تو یہ موقع دے رہے ہیں جو آپ کہہ لیں کہ اتحادی گورنمنٹ ہے وفاق کے اندر، اس کے لوگوں کو کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا اسٹیپ ایسا لے لیں کہ جس سے کہ یہ ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جائے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی. کیونکہ خالی اگر یہ استعفے دیتے ہیں جیسا کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جب وفاق میں استعفے دیے تھے وہ اس کا ہینگنگ ہے، اور اگر وہ ایکسیپٹ ہو بھی جائیں اگر صوبائی اسمبلیوں کے استعفے، تو تب بھی جو ہے اس کے اوپر یہ بائی الیکشن کروا لیں گے. تو یہ پہلو تو یہ ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی عمران خان صاحب سیریس ہیں کہ نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے. تو اگر اسمبلیاں ڈیزالو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جلدی کر دینی چاہیے تاکہ سچویشن کلیئر ہو جائے نا، سیاسی جو جان ہے ختم ہو جائے. اچھا، اب PDM کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیتے ہیں یا ایون اگر استعفے ہی ہو جاتے ہیں ان کے، تو ایسی صورت میں یقیناً اگر بائی الیکشن ہوں گے تو یا کیا لیں صرف صوبوں کے اندر اگر اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی تو دونوں صوبوں کے اندر اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو اپیرنٹلی جو ووٹ بینک نظر آ رہا ہے، جو پچھلے ہم اگر بائی الیکشن جو ہے ان کے ریزلٹس دیکھیں تو اس میں ہمیں PTI کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے. اور ایسی صورت میں کہتا ہوں یہ دونوں صوبوں کے اندر یعنی KPK اور پنجاب کے اندر امکان ہے کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ PTI جیت جائے گی. اس وقت جو سچویشن ہے، جو پاپولیرٹی کا گراف کافی ہائی ہے ان کا PTI کا، اور جو PDM ہے یا جو رولنگ اتحاد ہے وفاق کے اندر ان کا اتنا بہتر نہیں ہے، ان کا بلکہ کم ہوا ہے. اس کی وجہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور اس طرح کے جو آپ کہہ لیں کہ
بولڈ ڈیسیژن ہیں جو ان کو انپاپولر ڈیسیژن لینے پڑے ہیں، تو اس کا ان کو ایڈوانٹیج آئے گا۔ اب اگر دونوں صوبوں کے اندر اگر الیکشن کروا دیا جاتا ہے اور وفاق کی یعنی قومی اسمبلی کو انٹیکٹ رکھا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ دوبارہ پی ٹی کی گورنمنٹ بن جاتی ہے دونوں صوبوں میں، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اگلے سال کے کسی مہینے میں سرٹنلی قومی اسمبلی کا الیکشن ہونا ہی ہونا ہے دوبارہ، اب ان صوبوں کے اندر یقیناً کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں پھر ہوگا، کیونکہ وہاں پہ باقاعدہ گورنمنٹ ہوگی نا جو پی ٹی کی گورنمنٹ ہے، تو وہاں پہ تو ان کو تو نہیں ختم کر سکتے نا، کیونکہ ایز پر کانسٹیٹیوشن وفاق میں ہی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی نا۔ اب الیکشن کروانے کے اندر ان کی جو لا اینڈ آرڈر ہے، اس طرح کے معاملات ہیں، وہ صوبائی حکومتوں کے اختیار میں آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم اور جو اتحادی حکومت ہے، ان کے لوگوں کو، ان کی پارٹیوں کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ نقصان ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر قومی اسمبلی کے اندر بھی ان کو ان دونوں صوبوں کے اندر تو کافی ایڈوانٹیج ملے گا یقیناً، اور باقی جو ہے صوبے وہاں پر بھی۔ تو اس لحاظ سے اپیرنٹلی بنتا تو یہی ہے کہ یہ پورے ملک کے اندر ہی جیسے پہلے ہوتا ہے جنرل الیکشن کروا لیے جائیں، کیونکہ پاکستان ویسے بھی اقتصادی لحاظ سے کافی کمزور ہے، تو بار بار الیکشن یہاں پہ افورڈ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہماری جو اکانومی وہ اس کو بیئر نہیں کر پائے گی، اور اتنے پیسے نہیں ہیں پاکستان کے پاس۔ تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوائس میں یہی دوں گا کہ مجھے تو یہی اپروپریٹ لگتا ہے کہ پورے ملک کے اندر آپس میں کنسنسس کر کے کوئی ڈیٹ جو ہے بنا کے فکس کر کے الیکشن کی، تو پورے ملک میں دوبارہ الیکشن کروا دیے جائیں، تاکہ اگلے 5 سال کے لیے ایک ایشو ختم ہو جائے، اور جس پارٹی کو بھی مینڈیٹ ملتا ہے وہ آ کے وہ بھی دلجمی سے کام کرے گی، اس کو پتا ہوگا 5 سال میں رہنا ہے، اور باہر کے جو ممالک ہیں، جو ہمارے دوست ممالک ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ یہ اب مینڈیٹ لے کے آئے ہیں فریش، تو وہ بھی ان کے ساتھ میننگ فل آپ کہہ لیں کہ ڈیلز کریں گے، نیگوشیشنز کریں گے، اور جس سے کہ پاکستان ہو ان ممالک کے درمیان اقتصادی رابطے، اقتصادی تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب جو تھوڑا لٹکا رہے ہیں اور اس طریقے سے چل رہے ہیں، تو وہ بھی شاید یہی چاہ رہے ہیں کہ اس دوران شاید جو فیڈرل گورنمنٹ ہے لیڈ بائی میاں شہباز شریف صاحب، وہ بھی شاید سوچے اور اس طریقے سے کوئی نہ کوئی ایسا آپس میں ایک مینٹلی آپ کہہ لیں کہ وہ دونوں پارٹیاں اس پہ متفق ہو جائیں کہ وہ جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے۔ تو الٹیمیٹلی جنرل الیکشنز جو ہے وہی سب کا یہی خیال ہے، اور میرے بھی یہی خیال ہے کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ ہی ایک آپشن ہے جو اس وقت بنتی ہے۔ اور رہا سوال یہ کہ جی کہ نئے آرمی چیف جو اس کے اندر کسی کے حق میں انٹرفیئر کریں گے، تو میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، کیونکہ جو ان کا بیک گراؤنڈ ابھی تک ہمیں نظر آتا ہے اور ساتھ حافظ قرآن بھی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ہی ول بی ٹرو پروفیشنل اونلی اینڈ ہی ول ناٹ انٹرفیئر ٹو سپورٹ پولیٹیکل فورس۔ اور اگر کوئی ایسا کوئی ذہن میں رکھتے ہیں لوگ، تو میرا خیال ان کو غلط فہمی ہے۔ پاکستان آرمی جو ہے وہ سب کی آرمی ہے، پورے پاکستان کے شہریوں کی آرمی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کا دفاع مضبوط ہے، تو اس کو نان پولیٹیکل ہی رہنا چاہیے اور اس کو کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ جنرل عاصم جو ہے وہ جو امیج ہے پاکستان آرمی کا، اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح ہوگا جیسے آپ دیکھیں عام عوام جو ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے جب ہم بچے تھے تو جب ٹروپس گزرتے تھے تو ہم روڈ پہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ پاکستان آرمی کے ساتھ عوام نے ہمیشہ ہی محبت کی ہے، جو کہ اب بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں جو تھوڑا بہت فرق آیا ہے اس پچھلے دنوں میں، اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز یا جو آپ کہہ لیں کہ کرٹیسزم آیا، اس سے اب بچ کے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو پاکستان آرمی کا جو ہمارا ایک نیشنل ادارہ ہے، اور جس سے پاکستان مضبوط ہوتا ہے، اور جس کے سے پاکستان کی بقا جو ہے اور سلامتی جو ہے اس کی ضمانت ملتی ہے، اس کا امیج جو ہے وہ بہتر کیا جائے۔ آئی ہوپ کہ نئی جو لیڈرشپ ہے، فوجی لیڈرشپ جو ہے ہماری، وہ اس کی طرف ضرور فوکس کرے گی۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔